वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए हुस्न कंवल का नॉवल वफ़ाए यार की एपिसोड 6 लेकर। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा इससे पहले वाला नॉवल जो था वो ख़त्म हो चुका है, कल भी मोहब्बत इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो आई होप सो कि आप लोग इस नॉवल पर भी अपनी राइटर को जो है बहुत सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इस नॉवल को भी बहुत दिलचस्पी से उसी तरह से सुनेंगे, पढ़ेंगे जिस तरह से पहले वाले नॉवेल्स को पढ़ा है आपने, ठीक है। और आई होप सो कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे इसके एपिसोड का। तो चलिए आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और इस चटपटी सी एपिसोड को आप लोगों के गोश गुजार करते हैं। तो चलिए, चादर के पल्लू में क्या बंधा है? आमन की नज़र उसकी चादर के किनारे पर गई जहाँ गिरह बंदी नज़र आ रही थी। चादर में कुछ साथ लाई थी वो लड़की अपने, कुछ नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाते तेज़ी से गिरह वाली साइड को मुट्ठी में भींचते बोली। वो डरी सहमी सी लगी आमन को, मगर मासूमियत का नाटक गुमान कर ज़्यादा तवज्जो न दी। जो लड़की अपने माँ बाप और गांव को धोखा देकर अपने यार के साथ भागे वो मासूम हो, ये कैसे मुमकिन? आमन यही सोच होठ सुकेड़ बगौर उसे देखने लगा। वो उसकी कनीज थी, जो चाहे कर सकता था उसे सजा देने के लिए। अपने कदम उस नाजुक सी लड़की की जानिब बढ़ाने लगा तो वो डर कर पीछे होने लगी। मेरी किसी चीज़ को अपने गंदे हाथों से छूना मत, समझी? वो पीछे की जानिब डरते डरते कदम ले रही थी, जितने वो कदम लेती दूरी बढ़ाने के लिए इतना ही आमन करीब आता। अचानक पीछे रास्ता ख़त्म हुआ और वो बेड पर गिरने लगी। अभी वो गिरती कि फुर्ती से आमन इसका बाजू थाम कर उसे सीधा खड़ा कर गया। उसकी सांसें मारे खौफ के गहरी हो रही थी। उसने अपनी चादर को मजबूती से मुट्ठी में भींचा। इसे लगा वो हाथ लगाएगा तो पत्थर की बन जाएगी, इतना खौफजदा थी इससे। अगले ही पल इसकी थोड़ी पकड़कर ऊंची कर अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर करते सख्ती से हुक्म सादिर किया। कान खोल कर सुनो, तुम्हारी हदूद सिर्फ मेरे कमरे के लाउंज तक है, इससे आगे तुम्हें आने की इजाज़त नहीं। इसका नाजुक वजूद आमन की सर्द महरी देख मज़ीद लरसने लगा था। पहली बार नहीं देख रही थी इसे, इससे पहले भी एक दो बार स्कूल से आते जाते वक्त देखा था, लेकिन तब वो खूबसूरत लगा था। और आज आज तो मानो इसकी वो खूबसूरती गायब हो गई हो। वो सिर्फ जल्लाद मालूम हो रहा था उसे। वो भूली नहीं थी यही वो जल्लाद था जिसने राफे के पास जाने नहीं दिया था उसे। दूसरा, नज़र नीचे रखोगी मेरे सामने तुम। आमन ने अभी इसे पहला रूल समझाया ही था कि इसकी मासूम आंखों से नजरें मिली। उसकी भीगी पलकें, उनमें झलकती मासूमियत आमन को एक लम्हे के लिए साकित कर गईं। भला एक बदकिरदार लड़की की आंखें इतनी मासूम कैसे? वो यही सोच उलझा। फौरन थोड़ी सी अपनी उंगलियां हटाते एक कदम पीछे हटकर बरहमी से दूसरा हुक्म सादिर किया। वो नज़र झुकाकर असबात में सर हिलाने लगी। चादर हटाओ अपनी। बगौर उसके वजूद को तकते जब आमन ने सख्ती से कहा तो मुकाबिल को अपनी सांसें रुकती मालूम हुई। एक अजीब सा तजस्सुस था इस लड़की को देखने का। आखिर ऐसा क्या खास है इस लड़की में जो कोई खुशी खुशी उस पर अपनी जान लुटा गया? जान ले लें, वो रोते हुए बोली। मेरे किसी काम की नहीं, सपाट से लहजे में जवाब आया। तो निकाह कर लें, फौरन ही रोते हुए दूसरी तजवीज़ दी। तुम जैसी से निकाह? इसकी जुर्रत देख आमन को 240 वोल्ट का झटका लगा। एक आम सी हवेली की लौंडी होकर वो हवेली के बड़े शहजादे से निकाह की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। ऐसा करने की तो कभी किसी लौंडी ने जुर्रत ना की थी आज तक। जो वो नाजुक जान कर गई थी, आमन को यकीन ना आया। अगले ही पल अपनी हैरत पर काबू पाते हकारत भरे लहजे में गोया हुआ, तो फिर फरार होने का रास्ता फराहम कर दें। जब दो तजवीज़ वो ना माना तो फौरी खुद को इस हराम जिंदगी से बचाने के लिए तीसरी तजवीज़ दी। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता तुम्हारा। लौंडी होकर अपने ही सरदार से फरार का रास्ता मांग रही हो। जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ साफ करते ताज्जुब व मज़ह का खैज अंदाज में बोला। उसका हाथ बिल्कुल साफ था, फिर वो साफ हाथ को रुमाल से रगड़कर साफ क्यों कर रहा था? वो समझ ना सकी। क्या इसलिए क्योंकि उसे छुआ था? तो फिर अभी वो चौथी तजवीज़ पेश करने ही लगी थी कि मुकाबिल का ज़ब्त जवाब दे गया। शट अप! जितना कहा है इतना करो। चादर हटाओ। अगर मुझे अपनी बात इस बार दोहरानी पड़ी तो अंजाम सोच लेना। इस बार वो धमकी आमेज लहजे में, गरजदार आवाज़ में धाड़ा तो वो मज़ीद सहम कर सर झुका गई।
سر جھکنے کے سبب چادر پیچھے کی جانب ڈھلکنے لگی۔ وہ کالی چادر سر سے ڈھلک کر کندھے پر آن پہنچی، پھر کندھے سے نیچے گر گئی۔ چادر کے ڈھلکنے کے ساتھ ساتھ آمن کی آنکھیں بھی سفر کر رہی تھیں۔ اب وہ اس کے سامنے کھلے بال، سرخ آنسوؤں سے تر چہرے، ڈھیلے ڈھالے عام سے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس لمحے عافیہ کا شدت سے دل چاہا کہ خود کو آگ لگا لے۔ اپنے وجود پر صلاحیت کرتی اس کی نگاہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لگا جیسے انسان نہیں، کوئی دکان پر کھڑا شو پیس ہو۔ جاؤ میرے لیے پانی لاؤ۔ آمن کو اس میں کچھ خاص محسوس نہ ہوا، جبکہ اس نے بغور سر تا پاؤں جائزہ لیا تھا اس کا۔ اتنی عام سی تھی وہ لڑکی کہ اگر اس کی کنیز نہ ہوتی تو شاید اسے دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ وہ تو اس قابل بھی نہ لگی کہ نگاہ بھر کر دیکھے۔ اس کے حکم دینے کے باوجود وہ اپنی جگہ منجمد کھڑی رہی۔ سنتی کم ہو کیا؟ یہ ہر بات دہرانی کیوں پڑ رہی ہے مجھے؟ وہ دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کیا جانے اس کے کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے؟ وہ بیچاری تو خود بھوکی پیاسی نڈھال سی تھی۔ اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ڈرے ڈرے لہجے میں نظر جھکائے پوچھنے لگی۔ باہر صوفے کے پاس فریج رکھا ہے، اس میں سے لے آؤ۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ فریج کیا ہوتا ہے؟ آخری سوال وہ جھنجھلائے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جی جی جی۔ وہ اثبات میں سر ہلا کر فوراً پانی لینے گئی۔ اس کے جاتے ہی آمن نے چادر اٹھائی اور اس پر بندھی گرہ کھولی۔ جیسا کہ امید تھی، اس میں نیلا طوطا تھا۔ اس نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر واپس گرہ باندھ دی اور چادر وہیں زمین پر ڈال دی۔ ابھی آگے بڑھتا کہ دل اٹکا، جیسے کچھ غلط کیا ہو۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی چادر زمین پر گوارا نہ ہوئی دل کو۔ اف! جھنجھلا کر واپس پلٹتے چادر اٹھا کر بیڈ پر ڈال کر چل دیا۔ پانی! وہ پانی لائی تو مقابل اسٹڈی میں جا چکا تھا۔ بغیر زیادہ سوچے سمجھے وہ اسٹڈی میں اسے پانی دینے چلی آئی۔ تم سے کہا ہے نا، تمہاری حدود لاؤنج تک ہے۔ بغیر نوک کیے وہ اسٹڈی میں منہ اٹھائے آئی کیسے؟ وہ حسین نوجوان غصے سے بھپر کر یاد دہانی کرانے لگا۔ جی؟ آمن کا لال پیلا چہرہ دیکھ وہ اس قدر ڈر گئی کہ ہاتھ کپ کپا گئے۔ ہاتھ کپ کپا جانے کے سبب سارا پانی آمن پر گر گیا۔ معذرت! وہ بہت ڈر گئی تھی۔ کچھ لوگ جب ڈر جاتے ہیں تو ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ اس نے سامنے ٹیبل سے تیزی سے سفید ٹشو اٹھائے، مگر عجلت و حاضر دماغی نہ ہونے کے سبب ٹشو کی جگہ اس کے کام کے پیپرز اٹھا بیٹھی۔ رہا سہا انہی پیپرز سے اس کا کرتا ہڑبڑاہٹ کے ساتھ صاف کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آمن کا غصہ تو سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ پہلے ہی کام نہیں کر پا رہا تھا اور تھوڑا بہت جو کیا تھا اس سے تو اب کرتا صاف ہو چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ! اس سے پہلے میں کچھ کر بیٹھوں۔ وہ کھڑے ہو کر زور سے دھاڑا، جس پر وہ بیچاری آنکھوں سے گرتے موتی اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ شٹ! وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر شدید غصے سے چیخا۔ اگلا سین۔ مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ وہ کب سے برداشت کر رہی تھی، مگر اب حد ہوئی تو اس کی برداشت کی۔ مانا ایک لڑکے سے بولنے میں شدید جھیپ آ رہی تھی، مگر اب حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ مجبوراً بولنا ہی پڑا۔ کیا؟ گاڑی میں چلنے والے لاؤڈ میوزک کے سبب وہ سن نہیں سکا تھا۔ میں نے کہا مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ میوزک جھنجھلا کر بند کرتے تیزی سے بولی۔ اب میں اس پہاڑی علاقے میں واش روم کہاں سے ڈھونڈوں تمہارے لیے؟ صبر کرو، وہ بیزاری سے کہتا واپس میوزک آن کر گیا۔ صبر نہیں کر سکتی، پلیز کچھ کرو۔ دوبارہ میوزک بند کر وہ مقابل کی جانب دیکھ منتی انداز میں بولی۔ کہا تھا پانی مت پیو، وہ ہینڈسم لڑکا برہمی سے بولا۔ ارے لیکچر بعد میں دے لینا انکل، ابھی گاڑی روکو۔ وہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر بھینچتے کوفت بھرے لہجے میں عجلت سے بولی۔ اف! تھوڑا ویٹ کرو، ان پہاڑوں سے نکلیں تو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے سے رگڑنے لگی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ تم یا قدس پڑھتی رہو، سفر کے دوران پڑھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ میں اکثر سفر کرتا ہوں تو یہی پڑھتا ہوں، اگر واش روم کی حاجت سفر کے دوران لاحق ہو جائے تو بہت مدد ملتی ہے۔
اس کے بتاتے ہی زونی فوراً یا قدس کا ورد کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں جیسے سکون آ گیا ہو جسم کو۔ اب وہ کچھ دیر رک سکتی تھی، لیکن اس نے ورد نہ روکا۔ مگر شامیر جیسے عیاش لڑکے کو اللہ والی باتیں بھی آتی ہیں، یہ بات اسے حیران کر گئی تھی۔ اور کتنے رنگ تھے اس لڑکے کے، اور کتنی گہرائی تھی اس میں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاڑی پیٹرول پمپ پر رکی۔ پہاڑی علاقہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ساتھ چلوں؟ اسے نہیں پتا کیوں مگر زونی وہ پہلی لڑکی تھی جس کی فکر تھی۔ ضرورت نہیں، وہ تیزی سے کہہ کر گاڑی سے اتر کر چلی گئی۔ اس کے انکار کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی ہے میرے خاندان کی عزت، میں اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی سنسان جگہ پر۔ جیسے خود کو مطمئن کر رہا ہو یہ بتا کر کہ اس کی فکر کی واحد وجہ خاندان کی بیٹی ہونا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی واش روم کے لکڑی کے دروازے کے باہر پہرے دار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زونی باہر نکلی تو اس نوجوان کو اپنے بالکل سامنے کھڑا دیکھ بہت انکمفرٹیبل ہوئی۔ واش روم صاف ہے؟ اپنی جھجک مٹانے کے لیے شامیر نے تیزی سے سوال کیا۔ وہ نہیں جانتی شامیر بھی اتنا ہی جھیپ گیا تھا جتنا وہ، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، تمہیں بھی جانا ہے کیا؟ کیوں، میں انسان نہیں؟ مجھے حاجت نہیں ہو سکتی، وہ کہہ کر تیزی سے اندر چلا گیا تھا۔ زونی آہستگی سے پاس رکھی بالٹی کی جانب بڑھی۔ لاؤ میں دھلا دوں، یہ لو صابن۔ زونی کو مشکل پیش آ رہی تھی یہ دیکھ وہ خود مدد کی آفر کرنے لگا، ساتھ ساتھ اپنی جیب سے چھوٹا سا صابن نکال کر اس کے آگے کیا۔ شکریہ انکل، اس نے بڑی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس کی دودھیا رنگت پر پڑتا شفاف پانی 1-2 لمحوں کے لیے شامیر کی نظر ٹھہرا گیا تھا۔ منہ بھی دھلا دو، اس نے کہہ کر اپنے ہاتھ اس کے آگے کیے۔ وہ بالٹی سے پانی نکال کر ایک مگے کے ذریعے اس کی مدد کرنے لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ اب کافی فریش فیل کر رہی تھی۔ میرے بھی دھلا دو، وہ خوبرو نوجوان اب اپنے ہاتھ آگے کرنے لگا۔ خود دھو لو، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی۔ میں نے مدد کی ہے تمہاری، فوراً جتایا، میں نے تھوڑی مانگی تھی، بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا تمہاری مدد، وہ خاصا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اتنے سیدھے مت بنو تاڑو انکل، خوب آنکھیں سیکھ رہے تھے تم، وہ کیا سمجھتا ہے زونی نہیں جانتی کیسے دیکھ رہا تھا اسے، تم بھی سیکھ لو، کس نے روکا ہے؟ مقابل چھوٹی آنکھیں کر اسمارٹ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بے نیازی سے آفر دینے لگا۔ سوری انکل، آپ میرے ٹائپ کے نہیں ہیں، اسی کا جوتا اسی کے سر دے مارا، نہایت مغرور انداز میں کہتی، تپانے والی مسکان چہرے پر سجائے وہ گاڑی کی جانب چل دی، جبکہ مقابل اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ہونٹ سکڑنے لگا۔ اگلا سین آمن لاؤنج میں آیا تو عافیہ کو نڈھال حالت میں صوفے پر لیٹا ہوا دیکھا۔ کنیزوں کی جگہ مالک کے قدموں میں ہوتی ہے، شاید اس بات کا اس نئی کنیز کو علم نہیں تھا، وہ تو اس کے مہنگے صوفوں پر بے سس سی لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارے ابا جی نے نہیں دیے یہ صوفے؟ وہ چپ نہ رہ سکا، اس کی آواز میں دبا دبا غصہ نمایاں تھا۔ ہاں؟ آمن کی آواز سن وہ بوکھلا کر صوفے سے دھڑام کر کے نیچے گری۔ اس کی کمر وہ کونی میں لگ گئی تھی، اس کے باوجود تیزی سے کھڑی ہوئی۔ وہ صرف 15-14 سال کی کم عمر لڑکی تھی، اس کی بالی عمر اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اوپر سے اس کا دھان پان سا وجود۔ اس کی قمیص کا گلا کافی گہرا تھا، جس کے سبب اس کی ہڈیاں ابھری ہوئی الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی کمر کو ایک ہاتھ سے مسلتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کچن سے جا کر کھانا لے کر آؤ جلدی، اور دیکھنا آلو زیادہ ہوں سالن میں، اس کے سختی سے کہتے ہی وہ اثبات میں سر ہلا کر باہر جانے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ دروازے پر جا کر رکی تو مقابل جذبز ہو کر پوچھنے لگا۔ میری چادر؟ وہ آہستگی سے اس کی جانب مڑ کر منمنائی۔ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اس کا ڈھونگ کیوں کر رہی ہو؟ یہ چادر گھر سے کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگتے وقت یاد نہیں آئی تھی تمہیں؟ بڑی آئیں شریف بننے والی، یہ دوپٹے و چادریں شریف زادیوں کے لیے ہوتے ہیں، تم جیسیوں کے لیے نہیں۔ اب جلدی جاؤ، ویسے بھی رات کا وقت ہے، سب سو گئے ہوں گے۔ آمن نے خاصا جھاڑ پلائی تھی اس بیچاری کو، وہ بھی اپنے آنسوؤں کو پیتی نظر جھکا کر باہر چل دی۔ حویلی میں وہ 1-2 بار پہلے بھی آ چکی تھی، جب سیلاب آیا تھا،
اور سارے کسانوں کی زمینیں سیلاب کی نظر ہو گئی تھی سوائے ابراہیم بخش چودھری کی زمینوں کے، کیونکہ اس نے دانستہ طور پر اپنی زمینیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریب کسانوں کی زمینوں کی طرف موڑ دیا تھا، اور بعد میں 3 دن تک حویلی بلا کر سارے غریب کسانوں کو کھانا کھلا کر خوب اپنا احسان جتانے لگا۔ اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا اس تھوڑے سے دیے سادے و سوکھے چاولوں سے، اس لیے وہ ملازمہ کے پیچھے پیچھے کچن تک جا پہنچی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کیسے کچن سے اسے دھتکار کر واپس بھیجا گیا تھا۔ ماضی کی تلخ یاد آنے پر اس نے جھرجھری لی۔ جب وہ کچن میں پہنچی تو وہاں 3 4 عورتیں موجود نظر آئیں۔ کیا چاہیے؟ ان میں سے ایک سپاٹ سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ان کو بھوک لگی ہے، وہ آہستگی سے بولی، ساتھ ساتھ وہ اپنی نازک کمر مسل رہی تھی جس میں خاصا درد ہو رہا تھا۔ رک دیتی ہوں، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آلو زیادہ ڈالنا، عافیہ ہلکے سے بولی۔ ضرور بہت محنت کی ہوگی، اس لیے آدھی رات کو بھوک لگ گئی، ان میں سے ایک عورت مزے کا خیز انداز میں بولی۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے عافیہ کی نظریں جھک گئی تھی، جبکہ باقی دونوں عورتیں کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکیں۔ دیکھ رہی ہے اس کے لچھن، دوپٹہ تک پہن کر آنے کی زحمت نہ کی، دوسری والی گندے اشارے کرتے بولی۔ تو عافیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ ہائے، ویسے کیا قسمت پائی ہے اس نے، یہ پہلی کنیز ہے جسے بڑے سردار نے اپنے پوتے کو دیا ہے، خاندان کے سب سے کڑیل و خوبصورت نوجوان کو، ورنہ باقی سب کے نصیب میں تو بڈھے آتے رہے ہیں۔ تیسری والی سالن نکالتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ ان کی جائزہ لیتی نظریں عافیہ کو پل پل موت سے ہمکنار کر رہی تھی۔ وہ تو پیٹ بھر کھانا و عزت دار زندگی کے خواب کے حصول کے لیے گھر سے بھاگی تھی، مگر یہ کہاں پہنچ گئی وہ؟ اس سے تو فاقوں بھری زندگی ہی اچھی تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کے حال پر ترس کھانے والا، بلکہ الٹا عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے بڑھنا کھڑی ہو وہ۔ جب حویلی کی عورتوں کا یہ حال تھا تو دن کی روشنی میں مرد اسے کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ یہ سوچ جیسے جسم سے جان نکلی ہو۔ تو دیکھ نہیں رہی؟ آدھی رات کو آن پہنچی ہے کھانا لینے، دوسری والی ایک آنکھ مارتے ہوئے مفہمانہ انداز میں گویا ہوئی، اور پھر تینوں خوب ہنسنے لگیں۔ اب تو روز آیا کرے گی، تیسری نے اس کے نازک وجود کو دیکھ زچ کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے کتنی بار؟ وہ سالن کی ٹرے عافیہ کو دیتے ایک آئیبرو اچکا کر چھیڑنے والے انداز میں پوچھنے لگی۔ اس کا سوال سن شرمندگی کے مارے اس کی نظریں جھک گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے دھندلی آنکھوں کے ساتھ ٹرے پکڑ لی۔ جب وہ واپس لوٹی تو آمن کو کمرے کے باہر کھڑا اپنا منتظر پایا۔ اتنی دیر لگتی ہے کھانا لانے میں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مقابل نظر جھکا کر اس کے آگے لال کپڑے سے ڈھکی ٹرے بڑھانے لگی۔ اس کی گیلی پلکیں مقابل نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پیچھے آؤ، مزید ڈپٹے بغیر وہ آگے بڑھا، اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آمن اسے تہہ خانے کی جانب پیچھے کے راستے سے لے جانے لگا۔ اچانک آمن نے گاڑی کا ہارن سنا۔ وہ پیچھے مڑا تو حویلی کے پیچھے کے دروازے سے گاڑی اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں جب گاڑی میں بیٹھی لڑکی پر نظر پڑی۔ شامیر نے گاڑی پارک کی تو زونی تیزی سے گاڑی سے اتری۔ اف، ایک تو یہ کالا بلہ ہمیشہ راستہ کاٹ جاتا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے منہ ہی منہ میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ بڑبڑائی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ آمن کی سب سے پہلے نگاہ اس کے کپڑوں پر گئی۔ پینٹ شرٹ پہنی وہ لڑکی اس کا بلڈ پریشر ہائی کر گئی۔ یہاں اس کی فکر میں وہ گھلے جا رہا تھا، اور وہ لڑکی، وہ شامیر کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ وہ کیسے آگ بگولا نہ ہوتا؟ اوپر سے اس کے نازیبا لباس۔ وہ خاموشی سے اسے نظر انداز کر تہخانے کی جانب بڑھ جانا چاہتی تھی کہ آمن نے تیزی سے اس کا راستہ روک کر دبے دبے غصے میں استفسار کیا۔ سوتے نہیں ہو کیا تم؟ اتنی رات کو کیوں جنوں کی طرح گھوم رہے ہو؟ اس کے سوال و غصے کو مکمل اگنور کر دنیا جہاں کی کوفت اپنے لہجے میں سموئے منہ بسوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا؟ ارے کہاں؟ اچھا ہاتھ تو چھوڑو۔ آمن کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی اسے شامیر کے ساتھ دیکھ۔ اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اندر کی جانب تیزی سے لے جانے لگا۔ زونی مسلسل ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی،
مگر اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی چھڑوا نہ سکی۔ دوسرے جانب شامیر کچھ لمحے خاموش کھڑا امن کو اسے جارحانہ انداز میں اپنے ساتھ لے جاتا دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی۔ کون نہیں جانتا تھا حویلی میں آمن و زونی کا رشتہ ٹام اینڈ جیری سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے وہ سر جھٹکتا عافیہ کو ایک نگاہ دیکھ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ عافیہ بیچاری کھانا لیے الجھی کھڑی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اب، آمن کے پیچھے جانا ہے یا یہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنا ہے کہ دوبارہ حویلی کا دروازہ کھلا، ایک اور گاڑی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اوہ ہیلو، اس میں کھانا ہے؟ اس گاڑی سے ایک ڈارک گرین رنگ کی ہوڈی و سفید پینٹ میں ملبوس نوجوان اترا۔ عافیہ اسے جانتی تھی، وہ شہروز تھا، اس حویلی کا تیسرا شہزادہ جو ایک کنیز کے بدن سے جنا تھا۔ وہ شہر کے ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ اس نے عافیہ کو سر تا پاؤں بغور دیکھتے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ جی؟ وہ فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اور تم کون ہو؟ پچھلی بار آیا تھا تب تو نہیں دیکھا تھا میں نے تمہیں۔ حویلی کا وہ واحد شخص تھا جو عافیہ سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ وہ میں می اس کے مسکرا کر بات کرنے کے باوجود وہ ڈری ہوئی تھی۔ اچھا کھانا کھاتے وقت بتا دینا، ابھی چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ تیزی سے کہتا اندر جانے لگا، جبکہ مقابل اس کی پشت کو الجھی نگاہ سے تک رہی تھی۔ چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ اجلت سے بولا، ساتھ ساتھ زور دیا ساتھ چلنے پر، تو وہ ڈری سہمی لڑکی اس کے پیچھے چل دی۔ دیکھیں اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، یہ تو ہماری رائٹر صاحبہ کو ہی پتہ ہے، ہم انتظار کر سکتے ہیں صرف نیکسٹ ایپیسوڈ کا، تو مجھے تو بہت شدت سے انتظار رہے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ باقی آپ لوگ بھی بتائیے آپ کو یہ انتظار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔